अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम, जो पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी हैं। उनके बारे में इन दिनों ये इत्तलात ज़ेर गर्दिश हैं कि वो नए चीफ सेलेक्टर बनेंगे पाकिस्तान के। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से भी, उनकी फ्रेंचाइज के हवाले से और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो क्या मैं भी मुबारकबाद दूं आपको शोएब अख्तर की तरह कि आप चीफ सेलेक्टर बनने वाले? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारकबादें तो देना कोई बुरी बात नहीं है ना जी, अच्छी चीज है। स्पेशली इस माहौल में कोई मुबारक दे रहा हो तो आपको मुबारक लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी यह है कि आपकी तरह और भी बड़े लोगों ने, बड़े दोस्तों ने मुबारकें दी हैं, तो उन सब का शुक्रिया। तो आपकी पीसीबी से क्या बात हो गई इस हवाले से या अभी बातचीत जारी है? मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम में बोला है कि अभी कोई ऐसी कॉन्क्रीट बात नहीं हुई हमारी। अप्रोच ज़रूर हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रोच और भी लोग हुए होंगे। ऑब्वियसली उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस देखने होंगे, और उस वक्त भी यही हुई थी कि पीएसएल क्योंकि सर पे है, तो इसलिए इस पे कोई फर्दर डिस्कशन उस वक्त हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो जॉब इन हैंड है उसको पहले कंप्लीट करता है। वसीम खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में ये बात मानी है। उन्होंने कहा है कि आप जो शॉर्टलिस्ट लोग हुए हैं 3, उनमें एक शामिल है। इसका मतलब है, जाहिर है बातचीत तो आपकी चल रही है जैसे। तो आपका क्या इरादा है? अगर बातचीत हो गई फाइनल तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे इसको? सलीम भाई, ऐसा है कि किसी सतह पे भी पाकिस्तान के लिए काम करना एक ऑनर की बात होती है। हम सब के लिए, आपको भी कोई पाकिस्तान की जॉब हो तो आप ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने और चीज़ें जो इस वक्त खुली हुई होती हैं, आप जो असाइनमेंट्स पहले से ली होती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको पहले कंप्लीट करो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी ज़ल्मी के साथ कर रहा हूँ और वो मुझे कंप्लीट करनी है। पैशन है करने का, इसमें कोई इनकार नहीं है। किसी भी सतह पे एज ए कोच काम करने का पाकिस्तान के लिए, एज ए सेलेक्टर और चीफ सेलेक्टर, एक पैशन ज़रूर है मेरे अंदर। लेकिन अभी तक मैं अपनी चीज़ें वो जो हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर सारी चीज़ें टाइम पे मुकम्मल भी हो जाती हैं, और अगर इनको ऑब्वियसली वो इंटरव्यूज करेंगे मुख्तलिफ लोगों का, तो अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी जो सिलेक्शन कमेटी का अकरम भाई सेटअप चल रहा है वो इस तरह का है कि जो कोचेज हैं, जो टीमों के सूबाई, उनको सेलेक्टर बनाया जाता है। पहले दूसरा होता था कि एक सिलेक्शन कमेटी, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी होती थी। तो आप किसको प्रेफर करेंगे जब, अगर आपको ओहदा मिला, और अगर नहीं भी ओहदा मिला तो बीइंग अ साबिक टेस्ट क्रिकेटर आप क्या समझते, क्या चीज ज्यादा अच्छी? इसमें सलीम भाई देखो, जो ये 6 कोचेस काम कर रहे हैं बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये सेलेक्टर होंगे या नहीं होंगे, इनकी राय हमेशा ली जाएगी, क्योंकि ये लड़कों के बड़ा करीब काम कर रहे होते हैं, तो ये तो एक बेनिफिट होता है। आइडियली जो मैं चाहता हूँ कि एक वो ट्रेडिशनल जिस तरह एक सिलेक्शन कमेटी इंडिपेंडेंट होती है वो अच्छी होगी, लेकिन अगर 6 सेलेक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि बड़े अच्छे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, इनकी अगर ये सेलेक्टर नहीं भी होंगे तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। लेकिन अब ये देखना, अगर मैं एज ए कोच कहीं पे काम कर रहा हूँ तो मैं खुद उस सिलेक्शन कमेटी में कोशिश करूंगा कि ना हूँ, क्योंकि मैंने ये पास्ट में करके देखा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वो कोचेस कंफर्टेबल हैं तो जो भी चीफ सेलेक्टर आएगा उसके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसकी जॉब उसने अपनी जो जिस तरह मिसबा हेड कर रहा था वो भी हेड करेगा। लेकिन क्या वो जो कोचेज हैं वो अपने ड्रेसिंग रूम में जब लड़कों से जाके बात करते हैं वो उतने कंफर्टेबल हैं? जब लड़का उनसे पूछता है कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो वो क्या आंसर दे सकते हैं? इतना ब्लंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना ड्रेसिंग रूम में मुश्किल होता है, क्योंकि एज ए कोच
آپ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہو کہ میرے ڈریسنگ روم کا ماحول خوشگوار رہے، اچھا رہے. تو اس میں ایک جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ میں ایز اے کوچ کسی اور کو بلیم نہ کروں کہ نہیں میں نے تو کوشش کی تھی، شاید وہ نہیں مانے. تو اگر یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں اور وہ لوگ اس پہ مطمئن ہیں تو کسی بھی چیف سلیکٹر کو کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے اس میں بھی. بٹ آئیڈیلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ سلیکشن کمیٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ جواب دے چیزوں کی تو وہ اپنی مرضی سے پھر ڈیسیجن بھی کرے. جب آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ تھے تو مجھے یاد ہے فٹنس پہ آپ کا زیادہ زور ہوتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ فٹنس جس کی اپ ٹو دا مارک نہیں رہے گی ان کی جو فیس ہے جو ان کو ماہانہ رقم ملتی ہے اس میں کمی کی جائے گی. تو اب بھی زور اسی پہ ہوگا آپ کا اگر موقع کہ اس کی جو وجہ تھی مین اس وقت تو فٹنس کلچر ابھی بالکل ہی نیا تھا. ابھی میرا خیال ہے کافی کام ہوا ہے ان چیزوں پہ. فٹنس پہ واقعی توجہ ہوگی، لیکن یہ اکیلا کوئی بھی جو چیف سلیکٹر ہے اس کا ڈیسیجن نہیں ہوگا. اس میں پی سی بی میں بہت سارے سٹیک ہولڈر ہیں، چیف کوچ، ہیڈ کوچ، جو نیشنل اکیڈمی کے کوچز، اور اسی طرح پورا پاکستان ٹیم کے ساتھ جو کوچنگ سٹاف اور ٹرینرز ہیں، آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہو. تو وہ جو فی کاٹنے والا تھا وہ اس لیے تھا کہ کئی پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے. اس وقت فار ایگزامپل سعید اجمل اتنا بڑا بالر تھا، اتنا میچ وننگ بالر تھا کہ اگر اس کو 19-20 فٹنس کا ایشو بھی ہو تو آپ کو کھلانا پڑے گا. اس میں ان کی فٹنس امپروو کرنے کے لیے یہ تھا کہ اچھا اف وی کین ہرٹ دیم ود میچ فی یا جو سینٹرل کانٹریکٹ کی فی ہے تو یہ محنت کریں. آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ محنت زیادہ ہو. اچھا، آپ کی ٹیم پشاور زلمی ہے، بڑے عرصے سے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اس بار جو ہے پرفارمنس اتنی زیادہ ایکسٹراڈنری نہیں رہی جتنی عموماً رہتی ہے آپ لوگوں کی، تو کیا آپ کے خیال میں وجوہات تھی اس کی؟ سلیم بھائی سیریسلی یہ میں ڈے ون سے جب سے T20 شروع ہوئی ہے کہ مومنٹم گین کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا جلدی لڑکے کتنے جلدی جیل ہوتے ہیں اور مومنٹم کتنا جلدی آپ گین کرتے ہیں، اور آپ کے کیمپ میں کتنے جو اوورسیز پلیئر ہیں وہ ٹائم پہ آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. کون سی انجریز ہیں جو بالکل ٹورنامنٹ کے سے تھوڑی سی دیر پہلے ہو گئی ہیں، وہ ساری چیزیں کئی دفعہ آپ کو ہرٹ کرتی ہیں. جیسے اگر آپ اس سیزن میں دیکھو تو ملتان نے بہت اچھا مومنٹم گین کیا تھا پہلے فیز میں، لیکن دوسرے فیز میں وہ نہیں کر پائے. ایک ہی میچ میں آپ وہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے. اس دن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بیسٹ اویلیبل ٹیم ہے اس کے ساتھ جو بھی بیسٹ اویلیبل ٹرائی وہ کر سکتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا جو ہمارا میچ تھا اس میں بعد میں بال بھی گیلا ہوا، تو یہ ایلیمنٹس اگر آپ کے 7, 8 یا 10 میچ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس چانس ہوتا ہے واپس آنے کا، لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوا. بہت ساری انجریز ہمارے کیمپ میں ہو گئیں. تو بہت سارے عوامل تھے جن کی طرف آپ دیکھ سکتے ہو، بٹ دوسری ٹیمیں زیادہ اچھا بھی کھیلی، یہ بھی کہنا ضروری ہے. اب اگلے پی ایس ایل میں بھی زیادہ وقت نہیں رہا، اور کچھ عرصے بعد ہی 2-3 مہینوں بعد اگلی لیگ بھی شروع ہو جائے گی. تو ڈیرن سیمی کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سیمی کو ایز اے پلیئر کھلائیں گے جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا کوچنگ میں بھی ان کو یوز کریں گے؟ سلیم بھائی اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے اس کو ایز اے ہیڈ کوچ اناؤنس کیا اور اس نے بھی وہ قبول کیا. تو اب آنے والا جو سیزن ہے وہ ایز اے ہیڈ کوچ آئیں گے. اچھا، یعنی ٹھیک ہے، کھیلنے کا بالکل بھی چانس نہیں. صحیح. اگر آپ کے حوالے سے جیسے پی سی بی میں اگر آپ آئے تو زلمی کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ جو مصباح الحق ہے وہ تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ بھی منسلک رہے اور پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رہتے تھے. سلیم بھائی نہیں، اگر میں پاکستان کو جوائن کروں گا تو یہ اتنی بڑی جاب ہے اٹ سیلف کہ اس میں تو دن رات کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دو چیزیں نہیں چلا سکتے، اور دونوں طرف جدھر بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اور پورا ٹائم دے کے آپ کو کرنا پڑے گا. تو نہیں، اگر میں اس طرف آیا تو میں زلمی کو چھوڑ کے آؤں گا. ایز کنسلٹنٹ آپ کسی اور فرینچائز یا کسی کے ساتھ اپنا مشورہ دینے کی وہ ایک اور چیز ہے، لیکن فل ٹائم جاب
نہیں میں ایک ہی کروں گا جو بھی کروں گا, آئدر زلمی اور پاکستان. اب بڑے اچھے اچھے فاسٹ بالر پاکستان ٹیم میں آ گئے ہیں, سیٹ اپ میں بھی موجود ہے, آپ بھی فاسٹ بالر رہے ہیں, تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اس وقت بھی بہت سارے بڑے اچھے بالر تھے, اب بھی بڑے اچھے بالر موجود ہیں. اچھی ینگ لاٹ آئی ہوئی ہے, مختلف جو سلیکٹرز یا کوچز کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اچھے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں جو نظر بھی آ رہے ہیں. بس اب ان کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, ان میں کانفیڈنس وہ لانا, ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں وہ ختم کر کے پرفارمنس پہ پوری توجہ دینی. یہ کسی طرح اگر ہم ان میں انسٹل کر سکیں کہ آپ جیسے اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں, تو پھر اوبیسلی تھوڑا سا ورک لوڈ مینجمنٹ, کیونکہ ینگ بچے ہیں تو آہستہ آہستہ سیکھیں گے پروفیشنلزم, کیونکہ ان لوگوں نے اگر سارے ہی اٹھا کے دیکھو تو کوئی لمبی چوڑی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے کھیلیں گے سیکھیں گے, آپ کو بھی اور مجھے بھی میرا خیال ہے بڑا سپورٹ کرنا پڑے گا ان بچوں. ابھی ٹیم اکرم بھائی نیوزی لینڈ میں موجود ہے, بدقسمتی سے کورونا کیسز سامنے آ رہے ہیں, لیکن امید ہے جب تک سیریز شروع ہوگی تب معاملات سیٹ ہو جائیں گے. تو کس طرح آپ ٹیم کو دیکھ رہے ہیں اور کتنی توقعات ہیں آپ کو سیریز سے؟ دیکھو جس طرح کے حالات میں کرکٹ ہو رہی ہے, یہ بڑی بات ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. نیوزی لینڈ میں جس طرح کے ان کے ہاں تو 0 کیسز ہیں, تو تھوڑے سے کنسرنز ان کے ہوں گے, ان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. لیکن انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ بائی دا ٹائم سیریز سٹارٹ ہوگی ساری چیزوں سے انشاءاللہ پاکستان ٹیم نکل جائے گی اور اپنے پورے لگن سے میچز پہ توجہ دے گی. سیریز اچھی ہونے کے مجھے تو چانسز لگتے ہیں کہ ٹیلنٹ آپ کے پاس الحمدللہ جتنا بھی پاکستان میں تھا وہ سارا آپ ساتھ لے گئے ہیں, اور اسی میں سے آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے وہ کمبینیشنز کس طرح کے بناتی ہے, ٹیسٹ میچ کے اور T20 کے کمبینیشن وہ کن کے ساتھ جانا چاہیں گے. ٹیلنٹ موجود ہے, ایگزیکیوشن کس طرح ہوتی ہے یہ بیٹھ کے آپ نے بھی دیکھنا ہے اور میں نے بھی دیکھنا ہے. نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤنڈ پہ آپ بالکل کمزور نہیں سمجھ سکتے, وہ ہمیشہ ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو ٹو ون سیریز دیر ہمیں بہت تگڑی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. جیسے میں نے پہلے بتایا آپ پہلے فاسٹ بالر تھے اور آپ کے زمانے میں اور بھی بڑے اچھے بالر موجود تھے, تو اگر آپ کے ہم کیریئر کے اسٹیٹس دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے ایسے جس طرح کی آپ کی بالنگ تھی اس زمانے میں. تو آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں, کیا اتنے پراپر مواقع نہیں ملے یا جو دیگر بالرز تھے ان کی وجہ سے پرفارمنس آپ کی تھوڑی دبتی گئی تھی؟ سلیم بھائی کسی کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا, جتنا ٹیلنٹ تھا اللہ نے دیا ہوا, شاید اس وقت اتنی اویئرنیس نہیں تھی, شاید اس طرح جتنا اس دور میں کوچز مینٹورز سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, یہ وہ اگر ہوتے تو اس وقت بہت سارے ایسے بچے تھے جو بہت ٹیلنٹڈ تھے لیکن وہ اپنے پوٹینشیل پہ اتنا نہیں کر سکے. وسیم بھائی اور وقار بھائی ایکسیپشنلی گڈ بالر تھے, جب وہ انجرڈ یا ریسٹ تو وہ نہیں کرتے تھے, انجرڈ ہی ہوتے تھے تو کسی باہر بیٹھے ہوئے لڑکے کو چانس ملتا تھا. تو یہ عوامل تھے, لیکن آئی تھنک وہ ٹائم ڈفرینٹ تھا, وہ ٹرین گزر گئی ہے. اب یہ جو اننگز ہے اس کو دوسرے طریقے سے اور بڑے پازیٹیو طریقے سے کھیلنے کی خواہش رکھتا ہوں. وہ فرسٹریشن رہ جاتی ہے دل میں کہ یار کسی لیول پہ پاکستان کے لیے اچھا کرنا ہے, تو وہ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے, کبھی کبھی محسوس ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ ٹرین گزر گئی, اب پیچھے دیکھنے کی ٹائم نہیں ہے. اب آگے یہ بچے کیا کر سکتے ہیں, ان سے آپ کتنا اچھا کام لے سکتے ہو, آپ نے جو اپنے کیریئر میں غلطیاں کی وہ ان کو نہ کرنے دیں, ہم ان کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں, اب اس چیز کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور امید ہے اگلی دفعہ جب آپ سے بات ہوگی تو آپ چیف سلیکٹر ہم لکھیں گے یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ. محمد اکرم کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ چیف سلیکٹر کی پوسٹ کے لیے پی سی بی کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چیف سلیکٹر بنے تو پھر پشاور زلمی کی پوسٹ چھوڑ دیں گے. ساتھ میں انہوں نے روایتی سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ سلیکٹرز کا تقرر کیا جائے ویسے ہی اب ہو. تو انشاءاللہ پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.